अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब अब तक दोस्त नहीं कर पाए, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें और जो सवाल पूछा जाए जवाब दें। और फेसबुक का पेज जो कि नया है, काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए आप लोगों की मदद दरकार है। सोशल मीडिया टॉक शो वन, आप इसको सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर और उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, मैं अरसा दराज से बता रहा हूँ कि इमरान खान के घर में इत्तेफाक नहीं है। उनके घर में मसले मसाइल चल रहे हैं। टिपिकली मसले मसाइल हैं जो तकरीबन 90% या 80% हर घर में ही होते हैं। बीवी और बहन, बीवी और बहनें, बहनें जो हैं उनकी आपस में चाहे ना भी लगती हो ना, वो भाई की बीवी के खिलाफ ऐसे मुतहिद हो जाती हैं ना कि बस छड़ गला दो। चले, छोटे मोटे मसले मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन इमरान खान के घर में बड़े मसाइल हैं। इमरान खान के घर पे पार्टी की क्यादत का मसला है, दौलत जो बनाई हुई है उसको कैसे समेटना है, उसके मसले मसाइल हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब नाअहल हुए थे, पार्टी चेयरमैनशिप का मसला चल रहा था, तब ही बता दिया था कि पिंकी पीरनी किसी सूरत नहीं चाहती कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चेयरमैन बने, और इमरान खान की बहनें भी नहीं चाहती कि बुशरा बीबी के हाथ में कंट्रोल आ जाए। अब ये लड़ाई चल रही थी कि जो चेयरमैनशिप है ना, वो सियासत वड़ गई जितों निकली खलो के, हैं जी, वो तो इमरान खान जिथे रहे मर्जी। लेकिन ये जो जिद्दें हैं ना, ये चल रही थी साथ साथ। बहनें क्या चाहती थी कि किसी भी तरह से शाह महमूद कुरैशी जो है वो ना सामने आए, उसके हाथ में कंट्रोल ना आए। और बुशरा बीबी तो डेफिनेट, अब मतलब बुशरा बीबी शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहती थी, और बहनें जो हैं वो बुशरा बीबी नहीं चाहती थी। इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते गए। आज वो दिन आ गया कि वो खुलकर सामने आ गया। ज़मान पार्क से खतरनाक ऑडियो लीक हुई है। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ। साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले चले, वो वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने हाँ कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ। उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए, वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी। आप नहीं मैंने जी क्या नहीं, बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब हाँ, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये हाँ, नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये हाँ, तो है ही झूठ। हम तो अच्छा। गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। जिसमें पिंकी पीर ने इमरान खान के लतीफ खोसा से टेलीफोन पर बात कर रही हैं। इस गुफ्तगू में पिंकी पीर ने इमरान खान की बहनों के खिलाफ बातचीत कर रही हैं, और गुफ्तगू से पता चल रहा है कि इमरान खान की बहनों को पिंकी से शदीद इख्तलाफ है। ये ऑडियो आप लोगों ने सुन ली है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो आपस में दोनों कैसे हैं, और वो कह रही है मैं तो केस खोसा साहब को दूंगी, आपने जो करना है कर लें। और वो उसमें फिर बाकी जो किस्से कहानियां हैं वो भी आप लोगों ने ट्विटर पे भी सुन ली, सोशल मीडिया पे भी सुन ली, यूट्यूब पर भी लगाई है, वहां पे भी आपने वो ऑडियो लीक सुन ली है। इसमें भी कोशिश करेंगे कि आपको सुना दें। अच्छा, बल्कि तीनों बहनें ये इख्तलाफ रखती हैं कि पिंकी इमरान खान के केस को दुरुस्त अंदाज में लेकर नहीं चल रही। इसलिए वो लतीफ खोसा के चैम्बर्स में गई, इनसे लड़ी। आपने हमसे पूछे बगैर दरखास्त में जहर खानी का जिक्र क्यों किया? यानी ये जिक्र किया, इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। अब साबित हो गया है कि जितने भी खराफाती आइडियाज हैं, इंतशारी आइडियाज हैं, ये सारे के सारे पिंकी पीनी के अंदर से निकलते हैं। इससे बड़ा और एहतराज ज़हनी क्या हो सकता है कि वो अपने जो बच्चों और शोहर को छोड़कर इमरान खान की, मतलब इससे बड़ा और आइडिया, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? जो वो ये कर सकती हैं, तो बाकी सारी तो बहुत छोटी चीजें हैं।
ان کا تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسا مطلب رولا ہی نہیں ہے نا. اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے. سب چیزوں کی جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ بشرا بی بی ہیں. خیر آڈیو لیک سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں ہی وجہ بنی بشرا بی بی کو پارٹی چیئرمین نہیں بنانے دیا گیا. ورنہ عمران خان صاحب جب بشرا بی بی کے بغیر نہیں ہل سکتے, انہوں نے جنرل باجوہ سے دشمنی مول لے لی, لیکن بشرا بی بی کے حکم کے خلاف نہیں گئے اور عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا. اور اگر وہ شاید کسی جگہ پہ اپنے باس کہتے تھے نا عمران خان باجوہ صاحب کو, کہ اپنے باس کی بات مان لیتے اور ان کو ہٹا دیتے بزدار صاحب کو, تو شاید معاملات تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن بشرا بی بی کا حکم تھا کہ بزدار کہیں نہیں جائے گا, اور آج بشرا بی بی کے حکم عدولی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اب خود دیکھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. پنکی کی پوری چال تھی کہ پارٹی کی چیئرمین شپ پر قبضہ ہو جائے, اس لیے عمران خان چیئرمین شپ کے لیے ایک دوسرا عثمان بزدار ڈھونڈ کے لائے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ کی پارٹی میں لوگ کب سے آپ کے ساتھ ہیں اور ان کا حق ہے, اور انہوں نے سیاست کی اور وہ سیاست دان ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, وہ ایک بندے کو اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں. اور آپ ایک وکیل کو لے کے آئے ہیں جو اعتزاز حسن صاحب, اب سمجھ لگی کہ اعتزاز حسن صاحب کیوں عمران خان کے ساتھ تھے. اب اگر یہ کہا جائے نا کہ اعتزاز حسن بن گئے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, تو غلط نہیں ہوگا. اب اگلی فکر کرے, اعتزاز صاحب کا گھر بھی عمران خان کے ساتھ ہے زمان پارک میں, وہ گھر پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں. انہوں نے چیئرمین شپ پہ تو قبضہ کر لیا نا, جونیئر ہے نا, انہی کے پاس کام کرتا تھا نا یہ جس گوہر صاحب جو ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پنکی پینی نے علیمہ خان کے خلاف باقاعدہ مظاہرہ کیا, جس میں نعرے لگے تھے کہ بشرا بی بی کو چیئرمین بناؤ, چیئرمین کیسا ہوگا, بشرا بی بی جیسا ہوگا. یہ نعرے تھے جو ہم نے وہاں پر سنے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان نون سے شین نکالا کرتا تھا. وہ دونوں بھائی آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کل, لیکن عمران خان کا اپنا گھر اور پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکے ہیں. دوستوں ایک اور گرما گرم خبر آئی ہے. خبر گرما گرم ضرور ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں آئی. اس کا ذکر ہم اس سے پہلے اپنے وی لوگ میں کر چکے ہیں. لاہور سے کسی خاتون کا انٹرویو آنے والا ہے. اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ بہت مشہور ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کی زندگی بھی عمران نے خاور مانی کی طرح ہی تباہ کی تھی. بلکہ آپ لوگ حاجرہ جو خان ہے ان کی کتاب بھی بھول جائیں گے. اس خاتون سے متعلق بتایا جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں, انٹرویو بھی آن لائن ہی کسی کو دیں گی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہی سے ہی کثر تباہ ہو جائے گی. یہ منیب صاحب نے وی لوگ کیا ہے, اپنے وی لوگ میں انہوں نے یہ خبر دی ہے. اب ڈیفینیٹ اگر انہوں نے خبر دی ہے تو وہ پھر انٹرویو بھی وہی کر رہے ہوں گے. وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 90% جو مجھے لگتا ہے وہ لاہور کی ہیں, مشہور شخصیات کی بیوی ہیں. ماضی میں عمران خان صاحب کی وجہ سے گھر برباد ہوا ہے, تو وہ عمران خان کے بیسٹ فرینڈ تھے. یوسف سلی کی اہلیہ کا انٹرویو ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے کرتوت بتائے تھے, کس طرح اس کی زندگی خراب کی تھی, گھر اجاڑا تھا. ممکن ہے اسی طرح کا کوئی اور یا اسی قسم میں, مجھے لگتا ہے 90% یہ وہی خاتون ہوں گی. وہ بتائیں گی کیسے عمران خان صاحب نے ان کو ایک ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی, اور پھر وہ ان کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا. پھر وہ بتاتی ہیں کیسے عمران خان صاحب اپنے ساتھ لڑکیاں لے کے آتی تھی اور ملازموں سے کہتے تھے کہ بستر لگا دو, کمرے ریڈی کر دو, اس طرف کوئی نہ آئے. اور یوسف سلی صاحب ان کے ساتھ دوسری عورتیں لے کر کیا کیا کرتے تھے, کہاں کہاں جاتے تھے, کیا سیریں کرتے تھے. یہ چیزیں وہ ساری کھل کے سامنے آنے والی ہیں. اس کا کچھ فائدہ کسی کو ہو نہ ہو, نقصان ہو نہ ہو, لیکن عمران خان صاحب پر ہر گزرے دن کے ساتھ ان کا جو ماضی ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اب وہ خود بھی نہیں چھوڑ رہے ماضی کا پیچھا. اگر ماضی کا پیچھا انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا تو میرے خیال میں یہ بشرا بی بی والا کانڈ جو ہے یہ نہ کرتے. یہ بھی ان کا ماضی ہی ہے, کیونکہ جیسے وہ تھے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو عادتیں ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتی. تو خان صاحب کی عادتیں جو 1979-81 میں تھی زینت امان والی, وہی آتے ہیں ان کی 2018-17 میں بھی رہی ہیں جب انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کیا تھا. تو یہ خان صاحب کی ہیبٹس ہیں, اس کو کسی بھی طرح سے آپ کہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتی. جیسے جیسے سازشی ججوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کا دم گھٹ رہا ہے. مظاہر نقوی اپنے خلاف دوسرے شو کاز نوٹس کو بھی چیلنج کر دیا ہے, درخواست کی ہے کہ کھلی عدالت میں سماعت کریں. بڑی اچھی بات ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کھلی عدالت میں ہوتا کہ دنیا سنے سچا کون تو جھوٹا کون. ہم بھی یہ دیکھیں کہ جو نقوی صاحب ہیں وہ اب بتائیں کہ انہوں نے اپنی دولت کہاں سے لی, اربوں خربوں کہاں لے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جواب دیں کہ جو پرویز لئی صاحب سے ان کی گفتگو ہے کیا ہے. پھر ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹرک ہے نقوی صاحب کے گھر پہنچ گئے, یہ کون سے ٹرک ہیں, کس چیز کے ٹرک ہیں, بجری کے ٹرک ہیں, سیمنٹ کے ٹرک ہیں. ہمیں بھی تو پتہ لگے نا. آنے والے دنوں میں شاید یہ لائیو اگر جائے دنیا دیکھے تو ہم بھی دیکھیں گے.
پہلے شو کا اس پر تو اعتراض مسترد ہو گیا تھا، دوسرے پر بھی مسترد ہو جائے گا، لیکن ظاہر نقوی کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی۔ اطلاعات یہی ہیں، مصروف نے آخری آپشن میں استعفیٰ لکھ کر رکھا ہے، کیونکہ اگر یوں فارغ ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دولت بھی نہیں ملے گی، لیکن استعفیٰ مراعات سمیت بہت کچھ بچا سکتا ہے۔ دوسری جناب آپ دیکھیں پاناما ججوں کے فیصلے سر عام ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن وہ تاحال آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاناما میں مانیٹرنگ جج کا کردار ادا کرنے والے جسٹس اعجاز الحسن تاحال سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ جس طرح کل ہائی کورٹ میں پاناما ججوں کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے، میرا مشورہ ہے کہ نواز شریف کیس سے فارغ ہو کر اعجاز الحسن کے خلاف باقاعدہ ریفرنس کریں۔ اگر نواز شریف صاحب نہیں کرے تو شاید میں کر دوں گا، شاید آپ کر دیں گے، اس لیے کر دیں گے کہ اس میں نقصان نواز شریف کا بہت ہوا ہے، ان کے خاندان کا نقصان بہت ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی اس میں اپنی بیمار بیگم جو اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کی ماں وہ اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے دوترے پوتروں سے دور رہی۔ مریم نواز نے جو تکلیفیں، ان کی فیملی کی تکلیفیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک عظیم قائد نے جو تکلیفیں دی، اصل تکلیف جس کا دکھ اور درد آپ کو ہے نا، وہ شاید آپ کو میاں صاحب کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو، لیکن یہ جو آپ 5 روپے 90 پیسے والا یونٹ ابھی 60 70 روپے میں دے رہے ہیں نا، یہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کی نوکری نہیں رہی نا، اس کی تکلیف تو آپ کو ہو رہی ہے نا، تو آپ کو ان ججوں کے خلاف باہر نکلنا چاہیے، عدالتوں میں جا کے ان کے خلاف کیس کرنے چاہیے۔ یہ دہشت گرد جو پھر سر اٹھا رہی ہے نا، یہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ آپ کو جانا چاہیے اس جج کے خلاف سپریم کورٹ میں انصاف مانگنے کے لیے، پاکستان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ میاں صاحب جیسے ہی ٹنڈور دوسرا شروع ہوگا، سکھر سے لے کے حیدرآباد تک موٹر وے بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد سیالکوٹ سے لے کر کراچی تک آپ سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں کر لیں گے۔ اور ہمیں بھی یہ اندازہ تھا کہ جیسے ہی میاں صاحب دوسری دفعہ حلف اٹھائیں گے تو وہ جو سیالکوٹ والا موٹر وے ہے وہ پنڈی سے ملا دیں گے، تو رستے میں جہلم، گجرات، وزیر آباد جو آتا جائے گا وہ لوگ بھی ٹریول کریں گے اس پہ۔ ہمیں یہ تھا کہ سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اربوں خربوں کی جو انویسٹمنٹیں ہیں وہ آئیں گی اور پاکستان آج خوشحال ہوگا۔ ہمیں بھی یہی تھا کہ اندازہ تھا کہ جیسے ہی میاں صاحب دوسرا حلف اٹھائیں گے، پاکستان کی ریلوے پی آئی اے دنیا کی ٹاپ 3 اداروں میں چلے جائیں گے، کیونکہ تسلسل جمہوریت میں ہوگا اور ایک کام کرنے والے انسان کو کام کرنے دیا جائے گا۔ اس کی رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یہ سپریم کورٹ کے پاناما والے جج 3 تو اس دنیا میں ہیں لیکن اپنے دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک آج بھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کالا ناگ ہے، وہ شیش ناگ ہے، جس نے ڈسا اس پورے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو۔ وہ پاکستان جو 2028 میں دنیا کی 18ویں بڑی طاقت بننے جا رہا تھا، وہ پاکستان جس کی لائن میں لگے ہوئے لوگ تھے جو آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، اس پاکستان کو برباد کرنے والے زیادہ نہیں 2-4 کرداروں کو اگر ٹانگ دیا جائے، سزا دے دی جائے، تو میں آپ سے بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال لگے ہیں سزا ختم کروانے میں اور انصاف لینے میں، اور انصاف بھی کی چیز سے، جرم بھی کون سا تھا؟ کیا جرم کہیں پہ ثابت ہوا؟ اس وقت وہ واجد صاحب جو تھے وہ اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں میاں صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا، لیکن اس وقت کے یہ جو شیش ناگ بیٹھے ہوئے تھے عدالت کے اندر، ان شیش ناگوں نے جو یہ آپ عدالت میں کیس لے کے آ جائے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے، کچھ بھی نہیں ملا، کہیں سے نہیں ملا، پھر پہنچو کہ کاما۔ اب دل تو کر رہا ہے کہ میں ان پہ ایک ڈالوں، لیکن خیر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت ہے۔ کیا نواز شریف صاحب کو اپنے کیسوں سے فارغ ہو کر اعجاز الحسن کے خلاف باقاعدہ ریفرنس فائل کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور اس کے علاوہ کیا یہ دوسرے جج جو باہر گھوم رہے ہیں، چاہے وہ کھوسا ہو، چاہے وہ ثاقب نثار ہو، کیا ان کے خلاف بھی کسی فورم پہ جانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا پیج ہے، فالو کریں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں سینڈ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔